मैं नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक गया, मगर किसी ने मुझे काम ना दिया। घर पर बीवी बच्चे 2 दिन से भूखे थे। तंग आकर मैंने भीख मांगना शुरू कर दी ताकि कुछ पैसे इकट्ठे हों और बीवी बच्चों को आज खाना खिला सकूं। लेकिन लोग गालियां निकालते कि जवान होकर भीख मांगते हो, जाओ जाकर कोई काम करो। रात को घर गया तो बच्चे भूखे सो रहे थे। मैंने नमाज पढ़ी और कुरान खोलकर तिलावत करने लगा। जब छोटी बेटी भूख से मर गई, बीवी जोर जोर से मुझे थप्पड़ मारने लगी, कहने लगी, तुम बेटी के कातिल हो, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी फौत हुई है, तुम निखट्टू हो, किसी काम के नहीं हो। उस वक्त मेरा दिल तड़प उठा, मेरी आंखों से आंसू कुरान मजीद पर गिरने लगे। तभी अचानक दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ। मैंने गौर से देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि वो तो सुबह 9 बजे के करीब मैं सड़क पर एक मोची की दुकान के सामने खड़ा था, जो अभी तक नहीं आया था, और मैंने अपना टूटा हुआ जूता सिलाई करवाना था। वही जूता जो अब पहनने के काबिल तक नहीं था। मैं उसे 4 बार पहले भी सिलाई करवा चुका था। कुछ कदम के फासले पर एक ऑफिस था जहां मैंने आज इंटरव्यू देना था। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे आज मुझे नौकरी मिल जाए। मैं पिछले 1 साल से नौकरी की तलाश में था, मगर मेरी किस्मत ऐसी थी कि हर जगह से मुझे धक्के खाने को मिलते थे। अब तो ये हाल था कि अगर कोई कहता कि गोदाम से बोरियां उठाने का काम है, तो मैं वो भी कर लेता। मेरी 6 माह की बेटी निढाल हो चुकी थी। डॉक्टर ने जो दूध तजवीज किया था, उसका डब्बा 5,000 का था और मेरे पास सिर्फ 300 रुपए थे। बीवी ने कुछ देर पहले फोन करके मुझे कहा था, सफदर, बच्ची को रात से बुखार है, उसने कुछ खाया भी नहीं है, उसका दूध खत्म हो चुका है और मेरे जिस्म में तो पहले ही खून की कमी है। अपनी बीमारी की वजह से मैं अपना दूध भी उसे नहीं पिला रही। देखो, आज कुछ भी हो, तुम दूध लाजमी लाना। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से फोन बंद कर दिया। क्या कहता उसे कि जूते फट गए हैं, या ये कि कल जिस दुकान पर उम्मीद थी वहां भी सिफारिश मांगी गई। कहूँ कि तुम्हारी शादी जिस जज्बे से की थी, आज वही मुझे नोच रहा है। कुछ नहीं कहा, कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी। मोची ने दुकान खोली तो मैंने चप्पल उसके हवाले की। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, जैसे पहचानता हो कि मैं हफ्ते में कम से कम 2 बार आता हूँ। सिलाई इतनी दफा कर चुका हूँ, अब तो नया जूता लेना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सर झुकाकर खड़ा रहा। कुछ देर बाद वो चप्पल सिलाई करके वापस दे गया। मैंने 3 दफा जेब में हाथ डाला। 330 रुपए में से 20 रुपए निकालकर उसे दिए और बाकी वापस जेब में रख लिए, जैसे कोई कीमती खजाना हो। दफ्तर का वक्त हो चुका था। मैंने अपनी सीवी संभाली और उस बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा। लिफ्ट खराब थी, सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूल गया। रिसेप्शन पर बैठे लड़के ने नाम पूछा और कुछ देर बाद वापिस आकर कहा, सर, आपकी फील्ड के लिए तो फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं, लेकिन अगर किसी का रेफरेंस हो तो शायद बात बन जाए। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया और वापस मुड़ गया। आज भी इनकार मिला, आज भी दरवाजा बंद था। वापसी पर इम्पेरस मार्केट के करीब एक फकीर को देखा। वो सड़क किनारे बैठा था, चेहरा कालक से भरा हुआ, लिबास बोसीदा और हाथ में कशकोल। लोग आते, कुछ 100 कुछ 50 के नोट उसके कशकोल में डालकर चले जाते। मैंने उसे 1 घंटे तक बैठकर देखा। उसके कशकोल में नोटों का ढेर होता जा रहा था। 1 घंटे में 1,000 रुपए से ऊपर जमा हो चुके थे। मैंने उस वक्त पहली बार सोचा, क्या मैं भी यही कर सकता हूँ? क्या मेरे हाथ भी इस काबिल हैं कि किसी के रहम पर फैलाए जा सके? बीवी का फोन फिर आया। उसकी आवाज में इल्तजा थी, गुस्सा नहीं, सिर्फ दर्द था। सफदर, बच्ची को तेज बुखार हो रहा है, कुछ भी ना लाना, मगर वो दूध जरूर ले आना। मेरी तरफ से रोटी नहीं, बस वो डब्बा हो। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर सामने कोयले वाले के पास गया। कोयला हाथ में उठाया, दोनों हथेलियों पर रगड़ा और फिर वो कालक अपने चेहरे पर मल ली। मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन चेहरा अब खामोश था। मैंने अपनी सीवी को तय किया और एक पुराना रुमाल निकालकर सड़क पर बिछा दिया। बैठ गया। पहली बार जिंदगी में अपने हाथ यूं उठाए कि दिल अंदर से कांप रहा था। आंखों से आंसू निकले, मगर आवाज ना निकली।
लोगों ने तरस खाया, कुछ ने 20, कुछ ने 50 दिए। आधे घंटे में 700 रुपए हो चुके थे। कुछ ही देर में वो रकम मेरे हाथ में थी, जो मैं एक हफ्ते की मजदूरी से भी शायद ना कमा पाता। उस लम्हे में जीता जागता था, लेकिन अंदर कहीं मर रहा था। मैंने वो पैसे जेब में डाले और तेजी से घर की तरफ चल निकला। चेहरे पर लगी कालक रुमाल से साफ की, लेकिन जो कालक दिल पर लगी थी वो कैसे मिटती। बार बार जेब में हाथ डालकर पैसे गिन रहा था, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि सिर्फ चंद घंटों में ये मुमकिन हो गया। लेकिन हर कदम के साथ जमीर का बोझ बढ़ता जा रहा था। घर के दरवाजे पर बीवी मुंतजिर खड़ी थी। मेरी शक्ल देखी तो पहले कुछ कहने से हिचकिचाई, लेकिन जैसे ही दूध का डब्बा उसके हाथ में दिया, उसकी आंखों में नमी उभर आई। शुक्र है सफदर, तुम ले आए। डॉक्टर कह रहा था अगर आज दूध ना दिया तो कमजोरी से कुछ भी हो सकता है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो दुआ थी जो शायद मैं खुद अपने लिए भी मांगने के काबिल नहीं रहा था। बच्ची को गोद में उठाया। उसका नाजुक सा जिस्म मेरे बाजुओं में लरज रहा था। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। हड्डियों का ढांचा, सांस लेते हुए आवाज निकलती जैसे दर्द भी चीख रहा हो। बीवी ने दूध तैयार किया और फीडर से उसे पिलाना शुरू किया। मैं एक तरफ बैठकर बस उसे तकता रहा। अंदर कहीं कुछ टूट रहा था। उस रात जब सब सो गए, मैं चुपचाप छत पर आ गया। आसमान स्याह था, जैसे मेरी रूह। नीचे फुटपाथों पर वही लोग सोते होंगे जिनसे मैंने आज मदद मांगी थी। मैंने आंखें बंद की और एक लम्हे को खुद को उनके बराबर में बैठा हुआ तस्वुर किया। मैं वही सफदर था जिसने वालिद के इंतकाल के बाद सारी जिम्मेदारियां संभाली थी। बहन की शादी कराई, खुद पैसे जमा करके तालीम मुकम्मल की, फिर आज ये हाल। सुबह हुई तो बच्ची की तबीयत कुछ बेहतर लग रही थी। बीवी ने कहा देखो सफदर, अल्लाह ने सुन ली। कल अगर वो दूध ना होता तो मैंने बात काट दी। हाँ, अल्लाह ने सुन ली, लेकिन क्या हमने रास्ता ठीक चुना? बीवी कुछ देर चुप रही, फिर आहिस्ता से बोली, क्या रास्ते बाकी रह गए थे? हमने तो सब कर लिया। ये सच था, मैंने मजदूरी को बढ़ाया, दफ्तर दफ्तर फिरा, रिक्शा चलाया, पार्ट टाइम काम किए, लेकिन जब हर जगह सिफारिश की दीवार खड़ी हो तो कहाँ जाता इंसान? कौन देता सहारा उस शख्स को जो सिर्फ अपनी मेहनत पर यकीन रखता है? उस दिन भी मैं घर से निकला सीवी के साथ। धूप तेज थी, जिस्म थका हुआ और चेहरे पर कल की कालक के निशानात जैसे अंदर से छुपकर अब भी बाहर झांक रहे हों। एक जगह गया, वहां जवाब मिला, आपके फील्ड के बंदे तो लाइन में लगे हैं, अगर किसी की सिफारिश हो तो बात करें। मैंने पूछा, मेहनत तजर्बा ये सब नहीं देखते? रिसेप्शन पर बैठा लड़का हंसा, ये सब अब नहीं चलता भाईजान, पहचान चलती है। दिल किया जमीन पर लेटकर चीखूं, लेकिन बस खामोशी से बाहर आ गया। उस दिन शाम को बाजार में एक दोस्त मिला, पुराना क्लास फेलो, गाड़ी में बैठा फोन पर मसरूफ। मुझे देखा तो मुस्कुराया, बोला, यार तू यहाँ क्या कर रहा है आजकल? मैंने नजरें चुराकर कहा, बस तलाश जारी है। उसने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी का शीशा ऊपर कर लिया और चल दिया। मैं सड़क के किनारे खड़ा देर तक उसे जाता देखता रहा। ना रश्क था, ना हसद, बस एक थकन थी जो जिस्म से चिपक गई थी। शाम तक धूप ने पसीना निचोड़ दिया था और हाथ में अब सिर्फ वही पुराना लिफाफा बचा था जिसमें सीवी की आखिरी कॉपी बाकी थी। उस रात मैंने बीवी से झूठ बोला, कहा कि आज एक इंटरव्यू अच्छा गया है, शायद जल्द कॉल आ जाए। वो खुश हो गई। उसने रोटी बनाई, थोड़ा सा सालन था, दोनों ने मिलकर खाया। लेकिन वो रात में जागता रहा, नींद नहीं आई। दिल में सिर्फ एक सवाल था, अगर कल पैसे फिर ना हुए फिर क्या? क्या मैं दोबारा कशकोल उठा लूंगा, दोबारा चेहरे पर कालक मलूंगा? रात के पिछले पहर मैंने पहली बार हाथ उठाए। न नमाजी था, न जाहिद, बस एक बाप था जो हार मानने को तैयार न था। मैंने कहा, ए रब, अगर मेरी यही किस्मत लिखनी थी तो मुझे इतनी उम्मीद क्यों दी? अगर मैं तेरे दर का फकीर हूँ तो लोगों के दर पर क्यों जा रहा हूँ? तू चाहे तो कल मेरे दरवाजे पर रोजी भेज सकता है, लेकिन अगर तेरी रजा यही है तो फिर मुझे सब्र भी दे, ताकि मैं कम से कम अपनी बेटी को गुनाह का रिस्क ना खिलाऊं।
میرے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے، لیکن دل میں ایک سکون سا اترتا جا رہا تھا، جیسے وہ دعا سن لی گئی ہو، یا شاید وہ خاموشی تھی جو ایک نئے طوفان سے پہلے چھا جاتی ہے۔ صبح جب بیوی نے دروازہ بند کیا، میرے ہاتھ میں وہی پرانا لفافہ تھا اور جیب میں 300 روپے۔ رات کی دعا کا اثر تھا یا تھکن، لیکن دل میں ایک خاموشی تھی، نہ امید تھی نہ مایوسی، بس ایک گہرا خلا۔ سڑک پر نکلا تو سورج نے تپش نہیں دی، بلکہ جیسے شرمندہ سا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج کہاں جاؤں، کہاں پھر سے انکار سنوں، کون سا دروازہ کھٹکھٹاؤں جہاں مجھے سفارش کے بغیر سنا جائے۔ 2 گھنٹے بعد میں پیرس مارکیٹ کے باہر چائے کے ایک ٹھیلے پر بیٹھا تھا، ایک ہاتھ میں کپ، دوسرے میں سیوی۔ سامنے وہی فقیر بیٹھا تھا جو میں نے پرسوں دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ سیاہ تھا، نہ جانے دھوئیں کی راکھ تھی یا کوئلے کی کالک، پر اس کی آنکھیں سفید تھیں، بے حد سفید، جیسے برسوں کی بھوک نے آنکھوں سے تمام روشنی چوس لی ہو اور اب صرف سفیدی باقی رہ گئی ہو۔ وہ کشکول آگے بڑھاتا، کچھ بڑبڑاتا اور لوگ رک کر اسے نوٹ دیتے، کوئی 100، کوئی 50، کسی نے 500 کا نوٹ تک دے دیا۔ ایک عورت آئی، اس کے بچے نے کہا، امی دیکھو یہ بابا تو کالا ہو گیا ہے۔ عورت نے بچے کو ڈانٹا، کشکول میں نوٹ ڈالا اور چل دی۔ میں نے گننا شروع کیا، آدھے گھنٹے میں تقریباً 1000 کے قریب رقم وہ جمع کر چکا تھا۔ میں نے خود کو اس کی جگہ سوچا، کیا یہ میری آخری منزل ہے یا شاید وہ دروازہ ہے جس کے بعد کوئی اور راستہ نہیں۔ پہلے تو میں نے دل کو جھڑکا کہ نہیں، یہ تمہارا راستہ نہیں، لیکن جب میں نے اپنے جوتے کی ایڑی سے نیچے جھانکا تو زمین پر وہ دراڑیں بھی نظر آئیں جو شاید میرے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کی عکاسی کر رہی تھی۔ میں کچھ دیر اسی فقیر کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ شاید وہ پہچان گیا تھا کہ میں بھی اسی دکھ کی گلی کا مسافر ہوں جس کے آخر میں صبر کا بورڈ لٹک رہا ہے، لیکن پیٹ کا خالی کمرہ چیخ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا، اپنی چادر سمیٹی، کشکول اٹھایا اور چلا گیا۔ میں پیچھے بیٹھا سوچتا رہا۔ دل نے کہا یہ غلط ہے، لیکن پیٹ نے کہا غلط، تمہاری بیٹی بیمار ہے، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور وہ منظر یاد آیا جب بیوی نے کہا تھا میری طرف سے کچھ نہ لانا، بس بچی کا دودھ ضرور لے آنا۔ وہ ایک ماں کی آواز تھی، اور ماں کی آواز کو صرف باپ ہی سمجھتا ہے جب اس کے ہاتھ خالی ہوں۔ میں اٹھا، قریب کی دکان سے کوئلہ خریدا، جیب میں کپڑا تھا اور دل میں شرمندگی۔ ایک ویران سے کونے میں جا کر ہاتھوں پر کوئلہ رگڑا، پھر وہی کالک چہرے پر ملی۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو پہچاننے سے انکار کر دیا، وہ میں نہیں تھا اور شاید وہی بننا پڑے گا جو میری بیٹی کو زندگی دے سکے۔ میں نے بازار کے ایک کنارے بیٹھ کر رومال بچھایا، کوئی جملہ نہیں بولا، نہ ہاتھ پھیلایا، بس سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، شاید وہ آنسو صدقے میں نکلے تھے۔ پہلا نوٹ 20 روپے کا تھا، پھر کوئی آیا اور 50 رکھا۔ ایک صاحب نے آ کر 100 کا نوٹ دیا اور میری طرف دیکھا، کچھ دیر ٹھہرے جیسے کچھ سمجھ گئے ہوں، پھر چل دیے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور وہ سب چہرے یاد آئے جو کبھی میرے ہم جماعت تھے اور آج کسی ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھے میری بے بسی پر ترس کھا رہے ہوں گے۔ آدھے گھنٹے میں میرے پاس 1000 روپے ہو چکے تھے، اور وہ تمام لوگ جو میرے کشکول میں نوٹ رکھ رہے تھے، شاید انہیں اندازہ بھی نہ تھا کہ وہ کس بات کی عزت خرید رہے ہیں۔ تب مجھے اپنی بیٹی کا چہرہ یاد آیا، وہ کمزور سی سانسیں، وہ ننھے ہاتھ، وہ آنکھیں جو ابھی مکمل کھلنا بھی نہیں سیکھی تھیں، اور میں نے سر جھکا دیا۔ جب سورج ڈھلا، میں نے اپنے رومال کو سمیٹا، پیسے گنے اور چہرے سے کالک صاف کرنے کی کوشش کی۔ گھر لوٹا تو بیوی منتظر تھی، اس نے سوال نہیں کیا، بس پیسے لیے بازار جانے کی تیاری کی۔ بچی رو رہی تھی، میں نے اسے گود میں اٹھایا، اس کے ماتھے کو چوما اور محسوس کیا کہ وہ اب پہلے سے بہتر لگ رہی ہے۔ بیوی نے جاتے جاتے کہا، صفدر تم خاموش ہو، کچھ ہوا کیا؟ میں نے جھوٹ نہیں بولا، بس خاموشی سے سر ہلا دیا، نہ اقرار کیا نہ انکار، صرف چپ رہا، کیونکہ کچھ سچ اتنے تلخ ہوتے ہیں کہ زبان انہیں بیان نہیں کر پاتی۔ رات کو جب سب سو گئے، میں چھت پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہوا ٹھنڈی تھی، آسمان پر چاند آدھا تھا،
جیسے میرا اعتبار عزت اور بھوک کے درمیان ایک لکیر تھی وہ آج مٹ گئی۔ میں نے دل میں یہ الفاظ دہرائے اور آنکھوں سے وہ آنسو بہنے دیے جنہیں دن بھر روکے رکھا تھا، کیونکہ باپ کی آنکھیں کمزور نہیں ہوتی مگر نم ضرور ہو جاتی ہیں۔ بیوی کی واپسی پر بچی کو دودھ ملا اور پہلی بار کئی دنوں بعد وہ نیند میں مسکراتی نظر آئی۔ اس کے ننھے لبوں پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی جس میں زندگی کی رمق لوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ بیوی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، شکر ادا کیا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے صفدر، بچی ٹھیک ہو جائے گی، تم وقت پر لے آئے دودھ۔ اللہ نے سب سن لی۔ میں نے صرف ایک مصنوعی مسکراہٹ سے جواب دیا اور بچی کو دیکھنے لگا۔ وہ کمزور ہاتھوں سے فیڈر تھامے دودھ پی رہی تھی جیسے وہ لڑائی جیتنے کے بعد تھک گئی ہو، مگر میرے اندر ایک طوفان چل رہا تھا۔ جسم بیٹھا تھا مگر روح کسی اور کمرے میں جا چکی تھی۔ ضمیر کی عدالت لگ چکی تھی اور میں اس میں مجرم بن کر کھڑا تھا۔ بیوی خوشی سے کچھ پکار رہی تھی۔ چولہے کی آگ میں کڑھائی کی چمچ چلاتی آوازوں میں وہ سکون چھپا ہوا تھا جس کا میں سالوں سے انتظار کر رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا یہ سکون خریدا گیا ہے، قیمت ادا کی گئی ہے، عزت کی قیمت۔ رات کو سب سونے چلے گئے۔ میں نے کمرے کی لائٹ بند کی اور چپ چاپ دیوار کے سائے میں کھڑا ہو گیا۔ کمرہ تاریک تھا مگر میرے اندر ایک روشنی جاگ رہی تھی، وہ روشنی جو ہر اندھیرے کو کھرچتی ہے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ یہ تم نے کیا کیا؟ کل تک تم جس فقیر کو حقارت سے دیکھتے تھے آج اس کی جگہ لے لی۔ تم نے کتنی محنت کی، دن رات ایک کر دیے تھے، اس لیے یہی خواب دیکھے تھے تم نے اپنی بیٹی کو گود میں لے کر فٹ پاتھ پر مانگنے کے۔ یہ سوالات اندر ہی اندر گونجنے لگے جیسے کوئی عدالت لگا کر میرا فیصلہ سنا رہا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی تو وہ منظر پھر سے سامنے آ گیا۔ میرا چہرہ کالا، رومال بچھا ہوا اور راہ چلتے لوگ نوٹ ڈال رہے تھے جیسے میں کوئی انسان نہیں، طرز کا مرکز ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھ دیکھے جنہوں نے کبھی قلم پکڑا تھا، آج وہی ہاتھ کشکول بن گئے تھے۔ کل تک میں درجنوں جگہوں پر سیوی تھماتا تھا، آج وہی ہاتھ خاموشی سے جھکے سر کے ساتھ آنکھوں سے مانگ رہے تھے۔ بیوی کی آواز آئی، صفدر سو جاؤ، صبح جلدی نکلنا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں سونا تو ہے، لیکن میں جانتا تھا نیند نہیں آئے گی۔ میں بستر پر لیٹا، بچی میرے ساتھ تھی، اس کی سانسیں ہموار تھیں اور ماتھے پر پسینہ نہیں تھا، پہلی بار، لیکن میرے دل پر پسینہ برس رہا تھا، اندر کہیں جیسے کوئی بار بار کان میں کہہ رہا ہو، حرام کا لقمہ جب حلق سے نیچے اترتا ہے تو دعا نہیں بد دعا بنتا ہے۔ میں نے کروٹ لی اور چھت کو دیکھنے لگا، وہاں صرف پنکھا چل رہا تھا، لیکن مجھے وہ چھت یاد آ گئی جہاں کل میں بیٹھا آسمان سے سوال کر رہا تھا اور آج میں خود سے سوال کر رہا تھا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ سب مجبوری ہے، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، بچی بیمار تھی، تم باپ ہو، کیا کرتے؟ اور مگر اندر کی آواز نے کہا ہاں تم باپ ہو، لیکن عزت کے بغیر۔ کیا تم نے یہی سکھانا ہے اپنی بیٹی کو کہ مشکل وقت میں اصول چھوڑ دو؟ میرے دل نے کہا جب بچی مر رہی ہو تو اصول نہیں دوا چاہیے۔ ضمیر نے پھر وار کیا تو کل بھی دوا چاہیے ہوگی، پھر پرسوں بھی، ہر بار تم یہی کرو گے، کب تک صفدر، کب تک؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اندھیرے میں ہاتھ سے پانی کی بوتل تلاش کی، ایک گھونٹ لیا مگر گلا خشک ہی رہا۔ میں جانتا تھا یہ پیاس پانی سے نہیں جائے گی، یہ پیاس عزت کی تھی جسے میں نے خود مٹی میں دفن کر دیا تھا۔ پہلی بار دل میں خیال آیا کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے تو کیا وہ مجھے بھی واپس لا سکتا ہے؟ میں نے ہاتھ اٹھائے، نہ دعا مانگی نہ کچھ پڑھا، بس خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں صرف ایک جملہ تھا، میں تھک گیا ہوں، اب یا تو کوئی راستہ دے یا ہمت چھین لے۔ آسمان خاموش تھا جیسے میری اندر کی عدالت کا جج خاموشی سے مقدمہ سن رہا ہو، فیصلہ شاید صبح سنایا جانا تھا۔ جب نیند آئی تو سپنے نہیں، صرف خالی کمرے کی گونج ساتھ لائی، اور جب آنکھ کھلی سورج کھڑکی کے شیشے سے جھانک رہا تھا، بیوی چائے بنا رہی تھی، بچی کہکے لگا رہی تھی، اور میں وہی تھا جس نے کل عزت بیچی اور آج ایک باپ کی طرح پھر نکلنے کو تیار تھا، لیکن ایک فرق تھا، آج دل میں تڑپ نہیں خوف تھا،
کہیں یہ سکون زیادہ دیر نہ ٹھہرے، کیونکہ اندر کی عدالت اب بھی بند نہیں ہوئی تھی اور میں اب بھی مجرم تھا۔ صبح کی روشنی کمرے میں چھن چھن کر آ رہی تھی اور میری بیٹی کا کہکا کمرے میں گونج رہا تھا۔ بیوی نے چائے کا کپ تھمایا اور کہا، آج بچی کو بخار بھی نہیں ہے اور ہنسی بھی لوٹ آئی ہے، تم نے بہت بڑا سہارا دیا۔ صفدر نے چائے کا گھونٹ لیا، ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لائی، مگر اندر وہی سناٹا تھا۔ رات کی عدالت کا فیصلہ ابھی سنایا نہیں گیا تھا اور میں نے فیصلہ سنے بغیر ہی گناہ کا راستہ اپنا لیا تھا۔ اس روز میں نے دوبارہ کوئلہ خریدا، چہرہ سیاہ کیا، وہی پرانا رومال بچھایا اور فٹ پاتھ پر جا کر بیٹھا۔ اب یہ معمول بنتا جا رہا تھا۔ پہلا دن مشکل تھا، دوسرا دن آسان ہوا اور تیسرے دن میں نے محسوس کیا کہ میں اس میں ماہر ہوتا جا رہا ہوں۔ لوگ آتے، ترس کھاتے، نوٹ ڈالتے، میں سر جھکائے آنسو بہاتا۔ اب میں جان گیا تھا کون سے علاقے میں ترس زیادہ ملے گا، کون سی گلی میں ہمدرد دل والے لوگ رہتے ہیں اور کس وقت بھیڑ زیادہ ہوتی ہے۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، روز 5 سے 6 گھنٹے بیٹھتا اور ہر روز ایک معمول رقم لے کر واپس آتا، کبھی 2000، کبھی 5، کبھی 3 اور کبھی اس سے بھی زیادہ۔ اب میرے پاس اتنے پیسے ہو چکے تھے کہ بیوی نے بچی کے کپڑے بدل دیے، چھوٹا سا فریج بھی آ گیا، باورچی خانے میں راشن بھر گیا، گھر کے اندر سکون تھا، ہنسی تھی، مگر میرے اندر کچھ نہیں تھا۔ روز رات کو جب سب سوتے، میں چھت پر جا کر بیٹھتا، وہی خاموشی، وہی آسمان، وہی بے زبان سوال۔ کبھی کبھی دل کہتا یہ سب وقتی ہے، یہ خوشی جھوٹ ہے۔ کبھی سوچتا کیا میں واقعی اتنا کمزور ہوں کہ ایک دن کی بھوک نے مجھے اصولوں سے بے دخل کر دیا۔ لیکن اگلی صبح جب بچی میرے گال کو چھو کر ہنستی تو وہ ساری سوچیں دم توڑ دیتی۔ ایک باپ کے لیے بیٹی کی ہنسی سب کچھ ہوتی ہے اور میں وہ سب کچھ حاصل کر چکا تھا جو میری محنت سالوں میں نہ دے سکی۔ ان دنوں بچی کے کھلونوں میں اضافہ ہو رہا تھا، کچن میں خوشبوئیں لوٹ آئی تھیں۔ بیوی نے کہا، سوچا ہے کچھ مہینوں میں اگر ایسے ہی ہوتا رہا تو اے سی بھی لے لیں گے؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں ضرور۔ لیکن اس مسکراہٹ کے پیچھے وہ شخص چھپا تھا جو ہر روز اپنی لاش اٹھا کر بازار میں بٹھا دیتا تھا تاکہ لوگ اس پر رحم کریں، اسے خرید لیں۔ مجھے یاد ہے ایک رات بیٹی میرے سینے پر سو رہی تھی اور میں اس کی سانسیں گن رہا تھا، ہر سانس کے ساتھ ایک لمحہ بڑھ رہا تھا میری بے حسی کا۔ میں سوچ رہا تھا کیا یہ سب کافی ہے؟ کیا ایک باپ صرف بچوں کا پیٹ بھر کر اچھا باپ بن جاتا ہے؟ نہیں، میں جانتا تھا کچھ اور بھی ہوتا ہے، عزت، حلال، سکون، لیکن میں اسے کھو چکا تھا۔ یہ وہ درد تھا جب پیٹ بھر چکا تھا مگر میری روح بھوکی تھی۔ اندر ایک چیخ تھی جو روز گلا گھونٹ کر خاموش کر دیتا تھا، اور باہر وہ باپ بن چکا تھا جس کی بیٹی خوش تھی مگر خود کہیں زندہ نہیں تھا۔ اور شاید یہی سب سے بڑا فریب ہوتا ہے، جب تم زندہ رہتے ہو لیکن صرف سانسوں کی حد تک، باقی سب مر جاتا ہے۔ دوپہر کی تیز دھوپ تھی اور میں فٹ پاتھ پر بیٹھا آج بھی وہی رسم نبھا رہا تھا، کالک چہرے پر، رومال بچھا ہوا، کشکول ہاتھ میں، آنکھیں زمین کی طرف۔ ہاتھ اٹھانے کی اب ضرورت نہیں رہ گئی تھی۔ لوگ اب مجھے پہچاننے لگے تھے، کچھ رحم کھا کر آتے، کچھ شاید ضمیر کی تسلی کے لیے۔ میں اب شہر کے نقشے پر ایک مستقل نشان بن چکا تھا۔ اسی دوران فون بجا، جیب سے نکال کر دیکھا، ایک انجانی کمپنی کا نمبر تھا۔ میں نے بے دلی سے کال ریسیو کی، چہرے پر کالنک ہونے کے باوجود آواز میں کچھ وقار لانے کی کوشش کی۔ السلام علیکم، کیا آپ صفدر اقبال بات کر رہے ہیں؟ جی، میں ہی بول رہا ہوں، ہم ABC ٹریننگ کمپنی سے بات کر رہے ہیں۔ آپ نے پچھلے سال ہماری ویب سائٹ پر اپلائی کیا تھا، ہمارے ہاں ایک آفس اسسٹنٹ کی پوسٹ نکلی ہے، اگر آپ اب بھی انٹرسٹڈ ہیں تو کل آ کر انٹرویو دے سکتے ہیں۔ ایک پل کے لیے وقت تھم گیا، میں نے آنکھیں بند کی، ذہن میں بیوی کی بات آئی، تم مانگنے کے لیے نہیں بنے صفدر۔ جی میں آؤں گا، وقت بتا دیں، میں نے جلدی سے جواب دیا، جیسے کہیں موقع ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ کال بند ہوئی تو کشکول میں پڑے نوٹ بے معنی لگنے لگے، وہی نوٹ جو کل تک میری ضروریات کا دروازہ کھولتے تھے آج بے وزن لگ رہے تھے۔
شام کو گھر پہنچا تو چہرے پر وہی روایتی خاموشی تھی، لیکن اندر شور تھا۔ بیوی نے دروازہ کھولا، بچی دوڑتی ہوئی آئی اور میرے گلے لگ گئی۔ میں نے بیوی کو فون کے بارے میں بتایا، وہ خوشی سے پھول اٹھی۔ صفدر، آخر کار تمہاری محنت رنگ لے آئی، اب تم نوکری کرو گے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس کے چہرے کی چمک دیکھی، پھر بچی کی آنکھوں میں وہ روشنی جو میرے ہاتھ کی کمائی کی نہیں بلکہ میری واپسی کی منتظر تھی، لیکن اندر کہیں کوئی اور بات چل رہی تھی۔ ایک حساب، ایک موازنہ، 4 گھنٹے کی بھیک سے جو کما رہا ہوں وہ کسی آفس کے 10 گھنٹے کی نوکری سے کئی گنا زیادہ ہے۔ رات کو بیوی نے کھانے کے دوران خوشی خوشی پلاننگ شروع کر دی۔ پہلے 3 مہینے میں کچھ بچت ہو جائے گی، پھر کرائے کا مکان بدل لیتے ہیں، اور میں سوچ رہی ہوں بچی کے لیے اب ایک اچھی نرسری دیکھوں۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ کھانے کے بعد جب سب سو گئے تو میں چھت پر چلا آیا۔ آسمان ویسا ہی تھا، چاند تھوڑا اور کمزور ہو گیا تھا، جیسے مجھ پر تنقید کر رہا ہو۔ دل میں جنگ چل رہی تھی۔ صفدر، اب نکلنے کا وقت ہے، یہ موقع خدا نے دیا ہے، لیکن کیا وہی خدا نہیں جو اب تک تمہارے لیے روزی کا انتظام کر رہا تھا؟ یہ حلال ہے، وہ حرام۔ حرام نے تمہاری بچی کو بچایا، تمہارے گھر کو زندگی دی، لیکن کب تک جھوٹ کی بنیاد پر سچ کی تلاش جاری رکھو گے؟ میرے اندر ایک بار پھر وہی عدالت لگ چکی تھی، اور جج وہی ضمیر تھا جسے میں نے کئی دنوں سے خاموش کرا رکھا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کے دوران بیوی نے کہا، صفدر، میں نے تمہاری قمیض استری کر دی ہے، کل اچھی طرح تیار ہو کر جانا۔ میں نے گردن ہلائی، مگر دل کے اندر ایک ہلچل تھی۔ اس دن مانگنے نہیں نکلا، گھر کے اندر بیٹھا سوچتا رہا، الجھتا رہا، سوالوں سے لڑتا رہا۔ شام تک اندر کا سکون بکھر چکا تھا، لیکن لالچ غائب تھا۔ رات کو جب بیوی بچوں کو سلانے گئی، میں بیٹھا اپنے فون کو گھور رہا تھا۔ زاہد کا دیا ہوا کارڈ ابھی بھی دراز میں رکھا تھا۔ میں نے نکالا، انگلیوں سے چھوا، پھر دوبارہ رکھ دیا۔ نہ زاہد کی طرف دیکھنے کی ہمت تھی، نہ اس نوکری کو قبول کرنے کی۔ لیکن دن میں انٹرویو پر گیا۔ کمپنی کا آفس اچھی بلڈنگ میں تھا، ایئر کنڈیشنر ماحول، صاف ستھرے کپڑوں میں لوگ، سب کچھ بہتر تھا سوائے میرے اندر کے۔ ایچ آر ہیڈ نے کہا، آپ کی پروفائل اچھی ہے، ہمیں ایسا ہی کوئی تجربے کار بندہ چاہیے تھا۔ آپ کی سیلری اتنی ہوگی، 8 گھنٹے کی شفٹ، سنڈے آف۔ میں نے سنا سمجھا اور سر ہلا دیا۔ کمرے سے باہر نکلا، لیکن قدم وہیں رک گئے۔ اس سے پوچھا، کیا واقعی یہ زندگی ہے، یا وہ جو میں نے کالک والے چہرے کے ساتھ چنی تھی؟ بیوی نے شام کو کہا، کیسا ہوا انٹرویو؟ میں نے کہا، ہو گیا، لیکن کیا؟ بس سوچ رہا ہوں، 4 گھنٹے کی محنت سے جو کما رہا ہوں وہ یہاں کی تنخواہ سے زیادہ ہے، تو کیوں نوکری کروں؟ بیوی نے حیرت سے دیکھا، صفدر، یہ بات تم کر رہے ہو، تم جس نے عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ میں نے نظریں چرا لی۔ بیوی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ کچھ کہے بغیر میں وہیں بیٹھا رہا، خالی نظروں سے دیوار کو تکتا ہوا۔ ہاں، پیٹ بھر گیا تھا، ہاں جیب میں پیسے تھے، لیکن دل، وہ آج بھی خالی تھا۔ اور جب خدا دروازہ کھولتا ہے تو صرف دیتا نہیں، جانچتا بھی ہے کہ کون دستک دیتا ہے اور کون دروازے سے منہ موڑ لیتا ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، میں ایک منظم نظام کا حصہ بن چکا تھا۔ صبح ناشتہ، کوئلہ چہرے پر کالک، رومال مخصوص جگہ، مخصوص انداز، مخصوص دعائیں، اور واپسی پر مخصوص سکون۔ گھر میں اب تنگی نہیں تھی، بیوی خوش، بچی صحت مند، ہر چیز اپنے مقام پر، اور میں دن میں ایک اداکار بن چکا تھا اور رات کو ایک سجدہ گزار۔ اب میں باقاعدگی سے نماز پڑھتا، 5 وقت وضو کرتا، ٹوپی پہنتا، سجدے میں گڑ گڑا کر روتا، ہاتھ اٹھا کر کہتا، یا رب معاف کر دے، مجبور تھا، بیٹی بیمار تھی، تو جانتا ہے میرا دل، میری نیت، میرا دکھ، اور ہر بار دل سے آواز آتی، اللہ رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ مگر کچھ تھا جو معاف نہیں ہو رہا تھا۔ بیوی دن بدن خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے جو ہر بات میں ہنستی تھی، اب خاموش نظروں سے صرف مجھے دیکھتی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں وہ سوال پڑھ سکتا تھا جو وہ زبان سے نہیں کہتی تھی، اور شاید اس لیے بھی نہیں کہتی تھی کیونکہ وہ جان چکی تھی میں سننا نہیں چاہتا۔ ایک رات میں نماز پڑھ رہا تھا، سجدے میں تھا،
کہ پیچھے سے بیوی کی آہستہ آواز آئی، نماز سے پہلے نیت ٹھیک کر لو ورنہ سجدے قبول نہیں ہوتے۔ میرا دل لرز گیا، سجدہ طویل ہو گیا۔ میں نے سجدے میں ہی کہا، یا اللہ، نیت تو ٹھیک ہے، بس حالات خراب ہیں۔ لیکن اس دن مجھے پہلی بار لگا کہ شاید میں خود سے جھوٹ بولنے لگا ہوں۔ مجھے مجبوری کا لفظ اتنا سہارا دیتا تھا کہ جیسے وہی میری چھت ہو۔ میں اپنے ہر فیصلے کو اسی پردے میں چھپاتا اور روز سجدے میں معافی مانگ کر اپنے گناہوں کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتا، مگر یہ سچ تھا کہ میری روح اب بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی بچی کو گود میں لیتا، اس کے چہرے کو دیکھتا اور دل میں سوچتا، کیا یہ مسکراہٹ میری بخشش کا ذریعہ ہے یا میری آزمائش کا؟ بیوی اکثر رات کو بچی کے ساتھ سوتی اور میں جاگتا رہتا، چھت پر بیٹھ کر ستاروں سے باتیں کرتا، اپنے آپ سے دلیلیں دیتا، سب کرتے ہیں، یہ کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو شکر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دینے لگے ہیں۔ ایک دن بیوی نے کہا، صفدر، میں نے اللہ سے مانگا تھا کہ تم واپس آ جاؤ، پر میں نے یہ نہیں مانگا تھا کہ تم خود کو کھو دو۔ میں خاموش رہا کیونکہ سچ یہ تھا کہ میں کھو چکا تھا، اپنے اصول، اپنی خودداری، اپنی پہچان، سب کچھ۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ جتنا میرا پیٹ بھر رہا تھا اتنی ہی میری روح خالی ہو رہی تھی۔ ہر روز گھر میں کوئی نئی چیز آتی، برتن، پنکھا، نیا موبائل، لیکن میری راتیں بے چین ہو چکی تھیں۔ ایک دن نماز کے بعد بچی میرے ساتھ کھیل رہی تھی، اس نے میرے چہرے کو چھو کر کہا، بابا، آپ کالے کیوں ہو جاتے ہیں صبح؟ میں چونکا۔ بیوی نے فوراً بچی کو چپ کروایا اور مجھے دیکھا، آنکھوں میں کچھ کہنے کی اجازت تھی، کچھ کہنے کی ممانت۔ بچی اب سمجھنے لگی ہے صفدر، اس نے کہا، آج وہ پوچھ رہی ہے، کل کو کوئی اور سوال کرے گی تب کیا کرو گے؟ میں نے کہا، جب وہ بڑی ہوگی تب کی تب دیکھیں گے۔ نہیں صفدر، بیوی نے آہستہ سے کہا، تم نے یہ سوچ کر راستہ چنا کہ تم مجبور ہو، لیکن اب تم عادی ہو گئے ہو، مجبوری ختم ہو گئی، مگر تم رکے نہیں۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے بیوی سے نظریں چرا لی اور بچی کی طرف دیکھا، وہ کھلونے سے کھیل رہی تھی، اچھی صحت، اچھی ہنسی، بھرپور بچپن، لیکن میرے اندر ایک خلا پھیلتا جا رہا تھا۔ اس رات میں نے بہت طویل نماز پڑھی، سجدہ لمبا کیا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں نے کہا، یا رب، اگر میں غلط ہوں تو کوئی نشان دے، کوئی اشارہ دے کہ میں رک جاؤں، واپس پلٹ آؤں، لیکن اگر یہی تیرا راستہ ہے تو سکون دے تاکہ میں اس بوجھ کے ساتھ زندہ رہ سکوں۔ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ صبح ہوئی، سب کچھ ویسا ہی تھا، سورج نکلا، چہرے پر کالک ملی، بازار گیا، رومال بچھایا اور کچھ ہی دیر میں 1000 کا نوٹ میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ میں نے دل میں کہا، یہی تقدیر ہے، یہی رزق ہے، مگر پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک دعا دبی دبی سی چلتی رہی، یا اللہ، اگر میرا راستہ تیرے خلاف ہے تو مجھے آزمائش میں ڈال، مگر رہنما ضرور بنا۔ کیونکہ میں اب نماز تو پڑھتا تھا لیکن نیت وہ کہیں اور دفن ہو چکی تھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، آسمان پر چاند نہیں تھا، ہوا بھی رکی ہوئی تھی، کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، سوائے پنکھے کی ہلکی سی آواز کے جو کمرے کی چھت سے لٹک رہا تھا۔ میں نیند میں تھا، شاید کوئی خواب دیکھ رہا تھا یا شاید بس بے خبر تھا۔ تب اچانک بیوی کی چیخ سنائی دی، صفدر، صفدر اٹھو، بچی، ہماری بچی سانس نہیں دے رہی۔ میں جھٹکے سے اٹھا، اس کی آنکھوں میں وحشت دیکھی اور پھر بیٹی کی طرف دیکھا جو بیوی کی گود میں ساکت پڑی تھی، اس کا چہرہ زرد، آنکھیں بند، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں بڑبڑایا اور پاگلوں کی طرح بیٹی کو گود میں اٹھا لیا۔ اس کی نازک گردن میری باہوں میں ڈھلک گئی۔ زینب، بابا کی جان، آنکھیں کھولو، دیکھو میں آیا ہوں۔ بیوی رو رہی تھی، چیخیں مار رہی تھی اور میں کچھ سن نہیں پا رہا تھا۔ میری بیٹی، جس کے لیے میں نے سب کچھ قربان کر دیا، جو میری مجبوری کی دلیل بنی، میرے گناہ کا جواز بنی، وہ اب میرے سامنے بے جان پڑی تھی۔ میں اسے لے کر باہر صحن میں آ گیا۔ آسمان تاریک تھا اور میں نے اسے فرش پر رکھا، اپنے کپڑوں سے اس کا چہرہ صاف کیا اور ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، یہ کیا کیا تو نے میری بچی لے لی،
میں تو صرف زندہ رہنا چاہتا تھا، صرف اپنی بیٹی کو ہنستا کھیلتا دیکھنا چاہتا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نہیں، ندامت بہہ رہی تھی۔ یہ میری سزا ہے نا؟ میں نے جو کیا، جو راستہ چنا، میں نے سمجھا تو معاف کر دے گا، پر تو جانتا ہے میری نیت تو کبھی بھی سیدھی نہیں تھی۔ میں جھوٹ بولتا رہا، ہر سجدے میں جھوٹ۔ بیوی میرے قریب آ کر بیٹھ گئی، اس نے میری پشت پر ہاتھ رکھا مگر خود بھی کانپ رہی تھی۔ صفدر، تم نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، پر دیکھو میری بچی نہیں رہی، اس کا لہجہ نہیں، اس کی سانسیں بھی ٹوٹ رہی تھیں۔ یہ میری غلطی ہے، میں چیخا، میں نے حرام رزق سے اسے پالا، میں نے خود ہاتھ پھیلایا، خود کو مارا، پر اس کے حصے کا بھی رزق زہر بن گیا۔ میں نے بیٹی کو دوبارہ اٹھایا، اسے سینے سے لگایا جیسے میری سانسیں اس میں اتر جائیں اور وہ پھر سے آنکھیں کھول دے، مگر وہ بے حس پڑی رہی، چھوٹی سی نازک، وہ اب مردہ۔ میں پاگلوں کی طرح کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی اس کے چہرے کی طرف۔ یا اللہ، تو لے جا مجھے، پر اسے واپس کر دے، میری بیٹی زندہ کر دے، میں سب چھوڑ دوں گا، سب کچھ۔ مگر آسمان خاموش تھا، ہوا بھی نہیں تھی، وقت جیسے رک گیا تھا۔ بیوی نے اب سے سکنا بند کر دیا تھا، وہ بس خاموش بیٹھی بچی کو دیکھ رہی تھی، جیسے یقین نہ کر پا رہی ہو کہ وہی بچی جو کل تک بابا کہہ کر ہنستی تھی، آج مٹی سے بھی ہلکی ہو گئی ہے۔ میں نے پہلی بار خود کو مکمل ٹوٹا ہوا پایا، اور اس ٹوٹ پھوٹ میں صرف ایک چیز باقی تھی، میرا جرم، میری غلطی۔ میں نے جو چنا اس کا نتیجہ میرے سامنے تھا۔ تو نے کہا تھا میں تجھ پر بھروسہ کروں، پر میں نے لوگوں پر کیا۔ میں نے تیرا درد چھوڑ کر بازار میں اپنا رومال بچھا دیا، میں نے تیری دی ہوئی عقل کو جھوٹ میں دفن کر دیا، اور اب تو نے مجھ سے میری روشنی چھین لی۔ میں روتے روتے تھک گیا تھا۔ بیوی اب بچی کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی کہ جیسے شاید کوئی کرشمہ ہو جائے، شاید اللہ رحم کر دے، معاف کر دے۔ یا رب، بس ایک بار۔ یہ وہ صدمہ تھا جو میری ہڈیوں میں اتر گیا تھا، اور شاید یہ صدمہ ہی میری آخری امید بننے والا تھا۔ رات جانے کتنی دیر تک میں صحن کی ٹھنڈی زمین پر بیٹھا رہا، بیٹی کو سینے سے لگائے، آنکھوں سے بہتے آنسو، لبوں پر تھر تھراتی دعائیں، اور دل میں وہ بے آواز فریادیں جو شاید آسمان کے کسی دروازے سے ٹکرا رہی تھیں۔ بیوی میرے ساتھ تھی، بچی میرے بازوؤں میں، وہی نازک جسم، وہی ساکت چہرہ، اور میں بار بار کہہ رہا تھا، زینب میری جان، بابا کی بات سنو، ایک بار آنکھیں کھولو، ایک بار۔ بس دل میں بس ایک ہی صدا گونج رہی تھی، میری بچی کو واپس کر دے یا اللہ، میں سب چھوڑ دوں گا، بس صرف میری زینب کو لوٹا دے۔ پھر نہ جانے کب صحن کی زمین پر وہی میری آنکھ لگ گئی، بچی گود میں تھی، چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا، اور دل میں وہ بوجھ جس نے میری روح چیر دی تھی۔ اور جب آنکھ کھلی، بچی رو رہی تھی، وہی بچی، وہی ننھی سی آواز جو کانوں میں پڑی تو جیسے کوئی نغمہ سن لیا ہو۔ میں ایک دم سیدھا ہوا، آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا، زینب میرے برابر میں لیٹی تھی، زندہ، مکمل، گرم سانسوں کے ساتھ۔ بیوی جلدی سے قریب آئی، زینب کو گود میں لیا اور کہا، صفدر، کیا ہو گیا تمہیں؟ رات تم صحن میں سو گئے تھے، بچی کو لے کر خود بھی کانپ رہے تھے، تم ٹھیک ہو؟ میں نے خاموشی سے زینب کو دیکھا، اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی تھی، وہ رو رہی تھی، جیسے بھوک لگی ہو، جیسے یہ دنیا اسے دوبارہ خوش آمدید کہہ رہی ہو۔ میرے لبوں سے آواز نہ نکلی، صرف آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ آنسو کسی ماتم کے نہیں تھے، یہ شکر کے تھے۔ یہ زندہ ہے، میری بچی زندہ ہے، میں نے کپ کپاتی آواز میں بیوی سے پوچھا۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ صفدر، کیسی باتیں کر رہے ہو، اسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، تم رات کو شاید کوئی خواب دیکھ کر ڈر گئے تھے، جب میں باہر آئی تو تم نیند میں بھی رو رہے تھے۔ میں نے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھوا، وہی پسینہ، وہی آنسو، مگر دل میں اب کچھ اور تھا۔ یہ سب خواب تھا، یہ اذیت، یہ صدمہ، وہ ٹھنڈی زمین، وہ ساکت بچی، سب خواب تھا، مگر جو حقیقت دے گیا تھا وہ کوئی معمولی سبق نہیں تھا۔ میں نے بیوی کی طرف دیکھا جو زینب کو دودھ پلا رہی تھی، اس کی پیشانی پر چمکتا سکون، اس کے چہرے پر ماں کا اطمینان، اور میں بس رب کے حضور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ تو نے مجھے ایک موقع دیا ہے، ایک مہلت، ایک اشارہ،
میں نے ہاتھ پھیلائے، جھوٹ بولا، سجدے کیے، مگر نیت خراب تھی اور تو نے مجھے جگا دیا۔ میں نے سجدے میں جا کر دعا نہیں مانگی، صرف شکر ادا کیا، کیونکہ کبھی کبھی خواب حقیقت سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور کبھی وہ ہمیں وہ سبق دے جاتے ہیں جو سینکڑوں خطبے نہیں دے سکتے۔ بیوی نے کہا، اب بس کرو صفدر، یہ سب ختم کرو۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں، آج کے بعد کچھ بھی ویسا نہیں ہوگا۔ اس دن کے بعد میں نے کشکول کو ہاتھ نہیں لگایا، کوئلہ نہیں خریدا، رومال نہیں بچھایا۔ اس خواب نے مجھ سے سب چھین کر سب کچھ واپس دے دیا، اور مجھے اب یقین تھا اگر اللہ نے خواب میں مجھے جگا دیا ہے تو وہ حقیقت میں بھی مجھے نیا راستہ دے سکتا ہے، کیونکہ جب انسان صدقے کے قابل نہ ہو تو اس کے حصے کرنے والا بھی زہر بن سکتا ہے۔ اور میری زینب، میری بیٹی آج بھی زندہ ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے چھن چھن کر کمرے میں آ رہی تھی، لیکن آج کا سورج کچھ مختلف تھا۔ اس کی کرنوں میں وہ اجالا تھا جو میرے دل کے اندھیرے کو دھیرے دھیرے چھو رہا تھا۔ بیٹی اب مکمل سکون سے سو رہی تھی، اور بیوی نے پہلی بار ایک ایسے اطمینان سے میری طرف دیکھا جیسے برسوں بعد کسی ماں نے اپنے شوہر کو دوبارہ باپ بنتے ہوئے دیکھا ہو۔ کل رات کے خواب نے مجھے توڑ بھی دیا اور جوڑ بھی دیا۔ میں نے پہلی بار سمجھا کہ اللہ کی طرف سے ملنے والا اشارہ کتنا سخت ہو سکتا ہے اور کتنا مہربان بھی۔ میں نے موبائل اٹھایا، پرس نکالا اور وہ کارڈ تلاش کیا جو زاہد نے مجھے دیا تھا۔ کچھ لمحے اسے ہاتھ میں تھامے رکھا، اس پر لکھی ہوئی سیاہی جیسے میرا ماضی تھی، دھندلی، بوجھل، مگر اب نئی روشنی میں ابھرنے کے لیے تیار۔ زاہد کا نمبر ملایا، آواز آئی، ہیلو زاہد، میں صفدر بول رہا ہوں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس کی آواز سنائی دی، صفدر، یار کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں انتظار میں تھا کہ کب فون آئے گا۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، زاہد، مجھے کام چاہیے، کچھ بھی، لیکن اب ہاتھ پھیلانے کا نہیں، پسینہ بہانے کا ارادہ ہے۔ زاہد نے ہنستے ہوئے کہا، کام ہے میرے پاس، اور تم جیسے بندے کے لیے عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ آ جاؤ، باقی بات وہیں کرتے ہیں۔ فون بند کیا تو دل میں ایک عجیب سی گرمی تھی، جیسے امید کی ایک بھولی بسری لکیر پھر سے زندہ ہو گئی ہو۔ بیوی ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی۔ میں نے پاس جا کر آہستہ سے کہا، آج سے سب کچھ بدلنے والا ہے۔ میں نے زاہد کو فون کر لیا ہے، ان کے ساتھ کام شروع کر رہا ہوں۔ وہ رک گئی، مجھے دیکھا اور بنا کچھ کہے آنکھوں سے دعا دی۔ اس کی خاموشی نے مجھے وہ حوصلہ دیا جو شاید کسی ہزار جملوں سے بھی زیادہ تھا۔ اسی دن میں تیار ہوا، وہی پرانی قمیض پر، آج اس میں ایک نیا وقار تھا۔ زاہد کے آفس پہنچا تو اس نے گلے لگا کر کہا، خوش آمدید، اب تو بھکاری نہیں، پھر سے محنتی صفدر ہے۔ کمپنی کا ماحول سادہ تھا مگر عزت تھی۔ زاہد نے مجھے آفس اسسٹنٹ کی پوسٹ پر رکھ لیا تھا، ساتھ میں کمپیوٹر اور مینجمنٹ کی ٹریننگ دینے کا وعدہ کیا۔ میں نے پہلی بار کسی جگہ بیٹھ کر خود کو جینے کے قابل محسوس کیا۔ شام کو جب واپس آیا تو ہاتھ میں تنخواہ نہیں تھی، مگر دل میں وہ اطمینان تھا جو سالوں سے گم تھا۔ بیوی نے دروازہ کھولا، زینب میری ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ میں نے اسے اٹھایا، گود میں بٹھایا اور فیڈر خود پکڑ کر اس کے منہ سے لگایا۔ بیوی نے آنکھوں سے دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر لفظ نہیں ملے۔ ہم نے اس دن روٹی کے ساتھ شکر کا نوالا کھایا، نہ زیادہ تھا نہ کم، بس سکون تھا جو کسی قیمت پر نہیں ملتا۔ رات کو جب بیوی زینب کو لوری دے رہی تھی، میں سین میں آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، وہی آسمان جو کئی راتوں تک میرے سوالوں سے بھرا رہا تھا، آج خالی تھا، جیسے جواب دے چکا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل سے کہا، اب کالک نہیں ملوں گا، کشکول نہیں اٹھاؤں گا، فٹ پاتھ پر نہیں بیٹھوں گا، اب ہاتھ صرف دعا کے لیے اٹھیں گے اور صرف رب کے حضور جھکیں گے۔ یہ نئی صبح تھی، نیا سفر اور ایک ایسا راستہ جس پر قدم تو تھکیں گے مگر روح کبھی نہیں۔ زاہد کی کمپنی میں نوکری کرتے ہوئے 6 مہینے گزر گئے تھے۔ میں نے ہر دن کو اپنے لیے ایک کفارہ سمجھا، ایک قربانی، ایک وضاحت۔ فٹ پاتھ، کشکول، وہ کالک زدہ چہرہ، اب سب ماضی کی دھن میں کہیں گم ہو چکے تھے، مگر ضمیر کی فائل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکے تھے۔
میری ذمہ داری آفس اسسٹنٹ کی تھی، لیکن میں نے اس ذمہ داری کو عزت کا زیور سمجھا۔ وقت پر آتا، دل لگا کر کام کرتا، اور ایک دن زاہد نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ صفدر، اب تم صرف اسسٹنٹ نہیں، میرے دائیں ہاتھ ہو۔ اگلے مہینے سے سیلز مینیجر کے طور پر کام سنبھالو گے۔ میں خاموش رہا، شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا۔ دل میں ایک عجیب سا سکون اترا۔ اللہ نے مجھے صرف روزی نہیں دی تھی، عزت بھی لوٹا دی تھی۔ محلے میں وہی لوگ جو پہلے مجھے طرز کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اب سلام کرتے، مشورہ مانگتے، دعائیں دیتے۔ مجھے لگتا تھا جیسے میری ذات نے دوبارہ سانس لینا سیکھ لیا ہو۔ بیوی کے چہرے پر سکون لوٹ آیا تھا۔ زینب اب سکول جانے کے قابل ہو چکی تھی، اور جب وہ اپنی اسکول کی کاپی میرے سامنے رکھ کر کہتی، بابا میری دعا پوری ہو گئی، تو میں بس سر جھکا لیتا۔ مگر ایک وعدہ تھا جو میں نے خود سے کر لیا تھا، میں کبھی کسی کو ترغیب نہیں دوں گا کہ مانگنے کی راہ اپنائے۔ میں ان غریبوں کے لیے جو واقعی محتاج ہیں خاموشی سے راشن بھجواتا، بچوں کی فیس ادا کرتا، مگر کبھی یہ نہ کہا دوسروں کی طرح بن جاؤ، کیونکہ میں جانتا تھا مانگنے کی عادت رزق سے نہیں، غیرت سے محروم کرتی ہے۔ جب کبھی راستے میں وہی جگہ آتی جہاں میں رومال بچھا کر بیٹھا کرتا تھا تو گاڑی کا شیشہ بند کر لیتا، نہیں اس لیے کہ شرم آتی تھی، بلکہ اس لیے کہ دل ٹوٹتا تھا۔ وہ صفدر اب وہاں نہیں تھا، مگر یادیں تھیں، پچھتاوے تھے، اور سب سے بڑھ کر شکر تھا۔ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں چھت پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتا تو وہی سادہ سا جملہ دل سے نکلتا، صبر کبھی خالی نہیں جاتا اور توبہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ وقت گزر چکا تھا، زینب بڑی ہو چکی تھی، اسکول کی ہونہار طالبہ اور بیوی، وہ اب بھی میرے بازو کی طاقت تھی، میری خاموش دعا۔ میں اکثر مختلف کالجوں، اداروں میں بلایا جاتا تھا۔ صفدر اقبال جو غربت سے اٹھا، عزت کی کرسی تک پہنچا، لیکن جب میں بولتا تو میرے لہجے میں فخر نہیں ہوتا، صرف سچ ہوتا۔ میں کہتا مجبوری گناہ نہیں، لیکن حرام رزق کو عادت بنا لینا خودکشی ہے۔ نوجوانوں کی آنکھوں میں سوال ہوتے، کچھ بے یقینی، کچھ حیرانی کے۔ تب میں انہیں وہ قصہ سناتا جسے میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ ایک وقت تھا جب میں چہرے پر کالک مل کر فٹ پاتھ پر بیٹھا کرتا تھا، ہزاروں روپے کماتا تھا، لیکن ایک رات خواب میں میری بیٹی مر گئی۔ میں چیختا رہا، گڑ گڑاتا رہا، اور صبح جب آنکھ کھلی تو وہ زندہ تھی۔ تب مجھے رب کی مہلت کا مطلب سمجھ آیا۔ میں نے سب چھوڑا، محنت کی، نوکری کا وقت لیا، لیکن آج جو سکون ہے وہ ہزاروں کے نوٹوں میں نہیں، عزت کی روٹی میں ہے۔ میں کہتا جو صدقے کے حقدار نہ ہوں ان کے لیے خیرات زہر بن جاتی ہے، اور خواب کبھی کبھی خواب صرف سمجھانے کے لیے آتے ہیں۔ اگر نہ سمجھو تو جو خواب میں ہوتا ہے وہ حقیقت میں بھی ہو سکتا ہے۔ محفل خاموش ہو جاتی، کچھ کی آنکھیں نم ہوتی، کچھ کی روح ہلکی۔ مجھے بس ایک بات کا یقین تھا، اگر میری کہانی کسی ایک شخص کو حرام سے بچا لے تو شاید میری توبہ قبول ہو جائے۔ آخری بار جب میں اس جگہ سے گزرا جہاں میرا رومال بچھا کرتا تھا تو زمین پر ایک نیا فقیر بیٹھا تھا، چہرے پر کالک، آنکھوں میں امید اور ہاتھ میں کشکول۔ میں رک گیا، جیب سے کچھ نکالا، مگر نوٹ نہیں، کارڈ تھا، ایک نوکری کا پتہ، ایک دروازہ۔ میں نے جھک کر کہا، میں بھی کبھی یہاں بیٹھتا تھا، بس ایک بار اللہ نے دروازہ کھول دیا، چاہو تو تم بھی نکل سکتے ہو۔ فقیر کی آنکھوں میں وہی حیرانی تھی جو کبھی میری آنکھوں میں تھی، اور میرے دل میں وہی شکر۔